नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन रूमी स्पेशल में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज हम शुरू करेंगे मसनवी शरीफ के दफ्तर अव्वल हिस्सा चहारुम में मौलाना की लिखी हुई इस हदीस शरीफ से कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि भाई रात कैसे गुजारी है, जिसके जवाब में हज़रत ज़ैद ने अर्ज़ किया कि हुजूर मैंने एक सच्चे मोमिन के तौर पे सुबह की है। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस शरीफ को 750 साल पहले मसनवी शरीफ में दर्ज फरमाया। मौलाना के अलावा इस हदीस शरीफ को इमाम तिबरानी ने मोजम कबीर में, इमाम बहकी ने शेबुल ईमान में, इमाम इब्न अबी शैबा ने अल मुसन्निफ़ में, इमाम अब्द बिन हमीद ने अल मुस्नद में, इमाम नूरुद्दीन हैसमी ने मजमा उल ज़वाइद में दर्ज कर रखा है। आइए मौलाना की ज़ुबान से सुनते हैं। मौलाना लिखते हैं, गुफ्त पैगंबर सबाह ज़ैदरा कैफ़ा असबहता ए रफ़ीक़ बासफ़ा। यानी एक सुबह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद से फ़रमाया कि ए पाक दिल वाले, तुमने सुबह कैसे की है। गुफ्त अब्दन मोमिनन बाज़ ऊश गुफ्त कू निशां अज़बाग ईमा गर्श गुफ्त। यानी हज़रत ज़ैद ने अर्ज़ किया कि हुजूर बंदा मोमिन के तौर पे सुबह की है, तो सरकार ने इस पे फरमाया कि अच्छा अगर तेरे ईमान का बाग खिल उठा है तो फिर इसकी कोई निशानी तो बता। गुफ्त तशनबूदम मन रूज़हा शब न हुफ्तम अज़ इश्को सोज़हा। हज़रत ज़ैद ने अर्ज़ किया हुजूर इसकी निशानी ये है कि मैं दिनों को रोज़ा रखता रहा हूँ और रातों को इश्क और सोज़ की वजह से जागता रहा हूँ। ता अज़ रोज़ो शब जुदा गश्तम चुना कि अज़ सिपर बेगुज़रद नोके सिना। हज़रत ज़ैद ने अर्ज़ किया मज़ीद कि हुजूर मैं इस रोज़ो शब के चक्कर से इस तरह निकल चुका हूँ जिस तरह नेज़े की नोक ढाल से निकल जाती है। बकौल मौलाना बहरुल उलूम हज़रत ज़ैद ने मज़ीद अर्ज़ किया कि अज़ांसू जुमला मिल्लत यकेस्त सद हज़ारा साल व यक सात यकेस्त। हज़रत ज़ैद ने क्या अर्ज़ किया कि हुजूर जिस आलम को अब मैं देखता हूँ वहाँ तमाम मिल्लतें एक जैसी हैं और लाखों साल और एक घंटा बराबर हैं। हस्त अज़ल रा व अबद रा इत्तेहाद अक्ल रा राह नीस्त अज़ांसू अज़िफ्तिकात। और क्या अर्ज़ किया कि हुजूर वहाँ पे अज़ल और अबद का इत्तेहाद है और अक्ल को गुम हो जाने की वजह से वहाँ रास्ता ही नहीं मिलता। ये सुनकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुफ्त अज़ी राह कू राह आवर्दे बेयार दरहुरे फ़हमो उकूले ईंदयार। सरकार ने इरशाद फरमाया कि भाई इस रास्ते की सौगात दिखाओ जो इस सरज़मीन के लोगों की अक्लो फ़हम के मुनासिब हो। गुफ्त खलका चु बीनंद आसमां मन बबीनम अरशरा बा अरशियाँ। हज़रत ज़ैद ने अर्ज़ किया हुजूर लोग तो सिर्फ़ आसमान देखते हैं, मैं अर्श को अर्श वालों समेत देखता हूँ। मज़ीद अर्ज़ करते हैं, हश्त जन्नत हफ्त दोज़ख पेश मन हस्त पैदा हम चुबुत पेश शमन। कहने लगे हुजूर 8 जन्नतें और 7 दोज़ख मेरे सामने बिल्कुल ऐसे ज़ाहिर हैं जैसे बुत परस्त के सामने होता है। यक ब यक वामी शनासम खलकरा हम चु गंदम मन अज जो दर आसिया। हुजूर मैं आसमानी मखलूक में से हर एक को करके ऐसे पहचानता हूँ जैसे चक्की पे मैं जौ और गंदम को पहचान लेता हूँ। कि बहिश्ती के व बेगाना कैस्त पेश मन पैदा चू मारो माही अस्त। कहने लगे हुजूर मैं बहिश्ती और बेगाने को ऐसे पहचान लेता हूँ जैसे मछली और सांप को पहचान लेता हूँ। मौलाना हमें यहाँ रोक कर अपने दरसी मकसद की तरफ इंतकाल फरमाते हैं और लिखते हैं, ई ज़मा पैदा शुदा बर ई गरो यो मतब यद्दुवा तस्वद्दुवजू। यानी फरमाते हैं कि औलिया के ग्रोह पे इस वक्त भी वो दिन रोशन है जिस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे और कुछ काले होंगे। आगे मौलाना लिखते हैं, पेश अज़ी हर चंद जहाँ पुर ऐब बूद दर रहम बूद व अज़ खलका गैब बूद। यानी फरमाते हैं कि दुनिया में जान पुर ऐब थी लेकिन वो रहम दुनिया में होने की वजह से खल्क से छुपी हुई थी। अपनी इस बात पे मौलाना बहुत खूबसूरत दलील देते हैं और फरमाते हैं कि भाई हदीस शरीफ नहीं सुनी, अशकियो मन शकिया फ़ी बतन उम्मे मिन सिमातिल्लाहि युरफ़ हालुहुम। यानी बदबख्त वो है जो माँ के पेट में ही बदबख्त होता है
لیکن علامات الہیہ سے ان کا حال فرماتے ہیں معلوم کیا جا سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں تن چو مادر طفل جاں حاملہ مرگ درد زادہ نست و زلزلہ، یعنی فرماتے ہیں کہ جسم ماں کی طرح طفل جان سے حاملہ ہے اور موت اس کے پیدا ہونے کا درد اور ہلچل ہے۔ جملہ جاں ہائے گزشتہ منتظر تا چگونہ زائد این جان بتر، فرماتے ہیں کہ ادھر عالم ارواح میں تمام گزشتہ ارواح منتظر رہتی ہیں کہ دیکھیں یہ مغرور روح موت کے بعد کیسے پیدا ہوتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں زنگیاں گویند خود ازماستو رومیاں گویند بس زیباستو، چنانچہ اہل نار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہوگا، اور اہل جنت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سرخ روح ہے اس لیے ہم میں آ کے شامل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں چوں بظاہر در جہاں جان وجود پس نہ ماند اختلاف بیض و سود، مولانا فرماتے ہیں کہ پس جب روح موت کے بعد عالم ارواح میں نو زائدہ بچے کی طرح دوبارہ پیدا ہوتی ہے تو پھر گورے اور کالے کا اختلاف نہیں رہتا۔ گر بود زنگی برندش زنگیاں روم را رومی برد ہم ازمیاں، فرماتے ہیں کہ اگر شکی یا کالا پیدا ہوتا ہے تو کالے لے جاتے ہیں، اور اگر روشن یا منور چہرے والا ہو تو منور چہروں والے لے جاتے ہیں اسے۔ آگے مولانا لکھتے ہیں تا نزادو مشکلات عالم است آنکھ ناز زادہ شناسد او کا مست، فرماتے ہیں کہ جب تک مرنے کے بعد روح دوبارہ پیدا نہیں ہو جاتی کالوں اور گوروں کو یہ مسئلہ درپیش رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہم میں سے کس گروہ کے ساتھ آگے ملتا ہے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ جو مرنے سے پہلے کسی کو پہچان لے کہ یہ روح کالی ہے یا گوری ہے، فرماتے ہیں کہ ایسے پہچاننے والے لوگ بڑے ہی کم ہیں۔ کیا فرماتے ہیں آگے او مگر ینظرو بنور اللہ بود کہ اندروں پوست اورا رہ بود، فرماتے ہیں ہاں وہ شخص موت سے پہلے کالی یا گوری روح کو پہچان لیتا ہے جو اللہ کے نور سے دیکھنے والا ہے، کیونکہ اس کو پوست کے اندر بھی دیکھنے کا راستہ ملا ہوا ہے۔ آگے لکھتے ہیں اصل آب نطفہ اسپے دست و خوش لیک اکس جانے رومیو حبش، مولانا فرماتے ہیں کہ تمام نطفوں کا رنگ تو سفید اور خوشنما ہے، لیکن روح کا عکس موت کے بعد اس کو کالے یا گورے چہرے والا بنا دیتا ہے۔ کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ جیسی روح ہے ویسا ہی اس کا رنگ بھی ہو جائے گا۔ مید حد رنگ اکسن تقویم را تاب اسفل می برد این نیم را، فرماتے ہیں جیسی رنگت روح کی ہے اسی سے انسان کو رنگ ملے گا، حتیٰ کہ آدھے مقام اسفل میں چلے جائیں گے۔ یوم تب یدوا تسود وجوہ ترکو ہندو شہرا گردد ازاں گرو، فرماتے ہیں کہ جس روز آدھے مقام اسفل میں چلے جائیں گے، جس روز چہرے سفید اور سیاہ ہوں گے، اس روز ترک یعنی گورے اور ہندو یعنی کالے فرماتے ہیں مشہور ہو جائیں گے۔ فاش گردد کہ تو کاہے یا کہ کو ہندوی یا ترک پیشے ہر گروہ، فرماتے ہیں اس دن ہر گروہ پر ظاہر ہو جائے گا کہ تم برے اعمال کی وجہ سے تنکے ہو یا اعمال صالح کی وجہ سے پہاڑ ہو، ہندو ہو یا ترک یعنی ناری ہو یا ناجی ہو، سب کو پتہ چل جائے گا۔ مولانا نے حضرت زید سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ملاقات اور گفتگو میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق چھوڑے ہیں، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو آج قرب قیامت میں یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اسلام میں روحانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پہلا سبق تو ہمیں اس وقت ملتا ہے جب سرکار نے حضرت زید سے ان کی نیند کا حال پوچھا اور فرمایا کہ اے پاک دل والے بتاؤ رات کیسے گزاری ہے بھائی۔ اس سے یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ رات کو سب کے پیچھے کتے ہی نہیں لگے ہوتے، پاک دل والوں کی روحیں رات کو عالم بالا کی سیر کرتی ہیں، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سننا چاہتے ہیں کہ بتاؤ بھائی رات کو کیا کیا دیکھا ہے۔ دوسرا سبق ہمیں اس وقت ملتا ہے جب حضرت زید یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے سچے مومن والی رات گزاری ہے، حضور جو آپ سننا چاہتے ہیں میں نے رات ویسی ہی گزاری ہے۔ حضرت زید کے اس جواب سے بھی یہ بات بڑی ہی واضح ہو جاتی ہے کہ مومن کی روح رات کو عالم بالا کی سیر کرتی ہے۔ تیسرا سبق ہمیں اس وقت ملتا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید سے فرماتے ہیں اچھا مومن کے طور پہ اگر تم نے رات گزاری ہے تو اس کا مطلب ہے تیرے ایمان کا باغ کھل اٹھا ہے، تو اس کا کوئی نشان تو ہمیں بتا۔
मालूम हुआ जिन के ईमान का बाग खिल उठे, ये रोयत सिर्फ उनको नसीब है, जिनके ईमान का बाग ना खिला हो उनको इस राज की मुतलक खबर नहीं है। चौथा सबक हमें उस वक्त मिलता है जब हज़रत ज़ैद ने ये अर्ज़ किया कि हुजूर मैं दिन को रोज़े रखता हूँ और रात को उस इश्क व सोज़ की वजह से मुझे नींद ही नहीं आती। यहाँ हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का एक छोटा सा कलाम भी मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा। सहाबी रसूल कह रहे हैं कि मुझे रोज़ों और रियाज़त की वजह से रात को नींद नहीं आती। बिल्कुल ऐसी ही बात हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई है। क्या फरमाते हैं? राती रत्ती नींद ना आवे ते आवे देहां हैरानी हूँ, आरिफ दी गल आरिफ जाने ते क्या जाने नफसानी हूँ। आगे फरमाते हैं कर इबादत पिछू तासें तेरी ज़ाया गई जवानी हूँ, हक हुजूर उन्हां नू हासिल जिन्ना मिलिया पीर जिलानी हूँ रहमतुल्लाह अलैह। ये हाल तो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपना लिखा है कि रातों को नींद नहीं आती और दिन को तहय्युर होता है, बेखुदी हो जाती है। और फरमाते हैं कि ये हक हुजूर उनको मिलता है, ये मायत हक उनको मिलती है जिनके पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहू हूँ और जिसके पीर डायरेक्ट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों। वो ज़ैद भी तो यही फरमा रहे हैं कि हुजूर दिन को रोज़े रखता हूँ, रात को नींद नहीं आती और मैं शब और रूज़ से इस तरह निकल चुका हूँ जैसे नेज़े की नोक ढाल से निकल जाती है। और फरमाते हैं कि मैं ऐसे आलम में पहुँच जाता हूँ जिसमें कोई ज़मानो मकान की कैद नहीं है और अक्ल वहाँ पे गुम हो जाती है। आपने ये बात इसमें से याद रखनी है कि ये फल हज़रत ज़ैद को किस वजह से मिल रहा है? रोज़े और रियाज़त की वजह से, यानी इबादत की वजह से। ये मार्फत जो भी उन्हें नसीब हुई है ये इस्लाम के अंदर रह के इबादत रियाज़त से मिली है। आज जो लोग कहते हैं कि जी इस्लाम में कोई रूहानियत नहीं है, उनके लिए शायद इसमें से सीखने के लिए बहुत कुछ है। आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि भाई इस जहान के रहने वालों के लिए, इनकी अक्लो फ़हम के लिए कोई बात तो बताओ। तेरी बात हम तो समझ रहे हैं लेकिन हमारे अलावा और बाद में आने वाले कैसे समझेंगे? तो इसके जवाब में हज़रत ज़ैद फरमाते हैं कि हुजूर लोग तो सिर्फ़ आसमान को देखते हैं, मैं अर्श को अर्श वालों समेत देखता हूँ। 8 जन्नतें मुझे नज़र आ रही हैं, मैं 7 दोज़ख देख रहा हूँ और ये मेरे सामने इस तरह ज़ाहिर हैं जैसे बुत परस्त के सामने बुत पड़ा हुआ होता है। हज़रत ज़ैद ने मज़ीद वजाहत फरमाई कि हुजूर मैं आसमान वालों में से एक एक को ऐसे पहचान लेता हूँ जैसे मैं गंदम और जौ का इम्तियाज़ कर लेता हूँ और मैं बहिश्ती और खब्बों में इस तरह फ़र्क कर सकता हूँ जैसे मछली और सांप में फ़र्क कर सकता हूँ। यहाँ से इंतकाल था, मौलाना ने हमें अपने अंदाज में समझाया है कि दुनिया में औलिया ऐसा गिरोह हैं जिन्हें क़यामत का मंज़र अल्लाह ताला दुनिया में ही दिखा देते हैं। लोग तो क़यामत को काले और गोरे चेहरे देखेंगे लेकिन अल्लाह के पाक लोग, अल्लाह के ये औलिया इसी दुनिया में उनको देख लेते हैं जैसे हज़रत ज़ैद ने देखा। वो भी वली हैं, नबी तो नहीं है। मौलाना इस राज को मज़ीद खोलते हैं और फरमाते हैं कि जिस्म माँ की तरह रूह से हामला है और फरमाते हैं कि मौत उस रूह के पैदा होने के दर्द का नाम है। 5वां सबक या राज हज़रत ने हमें ये दिया है कि मौत वाले दिन तमाम अरवाह जो दुनिया से जा चुकी होती हैं मुंतज़िर होती हैं कि ये रूह जो आ रही है, देखें अब ये कालू में आती है या गोरू में आती है। इससे हमें मालूम होता है कि मरने वालों को ये मालूम हो जाता है कि फ़लाँ की मौत वाक़या हो गई है, इसीलिए इंतज़ार कर रहे होते हैं ना कि अब देखें कौन से ग्रोह में वो आके मिलते हैं। इस पर मिशकात की एक हदीस शरीफ भी है जो कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की रवायत है। सरकार ने इरशाद फरमाया कि जब मोमिन की जान निकलती है तो 2 फरिश्ते आकर उसको ऊपर ले जाते हैं। हम्माद कहते हैं कि फिर उन्होंने उसकी खुशबू का जिक्र किया और मुश्क का नाम लिया और बयान किया कि अहले फ़लक कहेंगे कि ज़मीन से एक पाकीज़ा रूह आ रही है। ए रूह, अल्लाह ताला तुझ पर और तेरे जिस्म पर रहमत नाजिल करे जिसको तूने मामूर कर रखा था। फिर उसको उसके परवरदिगार के पास ले जाया जाएगा। फिर वो हुक्म देगा कि इसको वहाँ ले जाओ जहाँ क़यामत तक इसको रहना है। और अगर काफिर हो तो जब उसकी रूह निकलती है, हमाद कहते हैं कि उसकी बदबू और लान तान का जिक्र है और आसमान वाले कहेंगे कि एक पलीद रूह ज़मीन से आई है। बस हुक्म दिया जाएगा कि इसको वहाँ ले जाओ जहाँ इसने क़यामत तक रहना है
اور اس ذکر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بینی مبارک یعنی ناک بند کر لی تھی۔ یہاں تک کہ کلام میں چھٹا اور آخری سبق جو مولانا نے ہمیں دیا ہے وہ بڑا ہی خاص ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کالے گورے والی بات مخلوق پر تو قیامت کو ظاہر ہوگی، لیکن فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کالی گوری روحوں کو اس دنیا میں ہی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مولانا فرما چکے ہیں اوپر، او مگر ینظروا بنور اللہ بود، کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھنے والے ہیں، کہ اندرون پوست اورا رہ بود، فرماتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھنے والے ہیں اس لیے اپنی زندگی میں ہی لوگوں کے پوست کے اندر دیکھ لیتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں بڑے کم۔ جی ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دیکھیں گے کہ مولانا نے مزید ہمارے لیے کیا لکھا۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ اس کے بعد حضرت زید اپنے مشاہدے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید بتاتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ جملہ را چروز رستہ خیز من فاش می بینم آیاں از مرد و زن، یعنی فرماتے ہیں کہ حضرت زید عرض کرتے ہیں کہ حضور میں سب مرد ہوں یا عورتیں صاف صاف دیکھتا ہوں جیسے قیامت کے دن یہ سب نظر آئیں گے۔ مزید عرض کرتے ہیں ہی بگویم یا فرو بندم نفس لب گزیدش مصطفیٰ، یعنی کہ بس کہ حضور فرمائیے سب کچھ کہہ ڈالوں یا چپ رہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اپنا لب مبارک دانتوں میں چبایا، جس سے کیا مراد تھی؟ بس کرو، چپ ہو جاؤ۔ لیکن حضرت زید کہتے جاتے ہیں، اور کیوں کہتے جاتے ہیں اس کا جواب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے خود ہی دیں گے۔ حضرت زید مزید فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بگویم سر حشر در جہاں پیدا کنم امروز نشر، کہ اے اللہ کے رسول قیامت کا راز بیان کر دوں اور جہان میں راز نشر ظاہر کر دوں۔ مزید فرماتے ہیں حل مرا تب پردہ ہارا بردرم تاچ خورشید بتابت گوہرم، حضور مجھے آپ اجازت دینا تاکہ میں اخفاء کے پردے پھاڑ دوں حتیٰ کہ آفتاب کی طرح میرا جوہر کشف درخشاں ہو جائے۔ تا کسوف آید ازمن خورشید را تا نمائم نخل را و بید را، تاکہ حضور میرے اظہار اسرار سے سورج کو گہن لگ جائے، کیونکہ میں کھجور اور بید کا فرق بڑا واضح بتا سکتا ہوں۔ اور کیا عرض کرتے ہیں؟ وا نمائم روز رستہ خیز را نقد را و نقد کلبہ میز را، فرمانے لگے کہ حضور میں قیامت برپا کر سکتا ہوں اور کھرے اور کھوٹے سکے الگ الگ بتا سکتا ہوں۔ دستہا بریدہ اصحاب شمال وا نمائم رنگ زرد و رنگ آل، کہنے لگے میں اصحاب شمال یعنی دوزخیوں کے کٹے ہوئے ہاتھ بتا سکتا ہوں، اور میں سرخ رنگ اور زرد رنگ والے الگ الگ بتا سکتا ہوں۔ وا کشائم ہفت سوراخ نفاق در ضیائے ماہ و بے خسف و محاق، فرمانے لگے کہ میں کشف کے چاند کی روشنی میں جس کو گہن اور زوال نہیں، نفاق کے ساتوں سوراخ کا پتہ بتا سکتا ہوں۔ وا نمائم من پلا سے اشکیا بشنوانم تبلو کوسے انبیاء، فرمانے لگے کہ میں بدبختوں کی ذلت کے لباس کی نشاندہی کر سکتا ہوں اور انبیاء کی شان میں بجنے والے نکارے بتا سکتا ہوں۔ دوزخ و جنات و برزخ درمیاں پیش چشم کافراں آرم آیاں، کہنے لگے حضور دوزخ جنتیں اور درمیان میں برزخ کافروں کی نظروں میں لے آؤں۔ وا نمائم حوض کوثر را بجوش کہ آب بر روح شاں زند مانگش بگوش، حضور اجازت دیں تو حوض کوثر کو ٹھاٹھے مارتا ہوا دکھا دوں جو جنتیوں کے چہرے پہ پانی چھڑک رہا ہے اور ان کے کانوں میں آوازیں پہنچا رہا ہے۔ وہاں کساں کہ تشنا گردے کوثر می دمند یک بیکرا وا نمائم تا کے اند، حضور اگر آپ اجازت دیں تو وہ لوگ دکھا دوں جو حوض کوثر کے گرد پیاسے دوڑ رہے ہیں، اور ایک ایک کا بتا دوں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ می بسائے دوش شاں بردوش من نارا ہائے شاں میر رسد در گوش من، حضور ان کے کندھے میرے کندھوں سے چھل رہے ہیں اور ان کے نعرے میرے کانوں میں پہنچ رہے ہیں۔ دستے یک دگر زیارت می کنند و از لباں ہم بوسا غارت می کنند، حضور ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی دست بوسی کرتے ہوئے ملاقات کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے بوسے بھی لے رہے ہیں۔ اہل جنت پیش چشمم از اختیار در کشیدہ یک دگر را در کنار، کیا عرض کرتے ہیں کہ حضور میری آنکھوں کے سامنے جنتی اپنے اختیار سے ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں، پھر بدبختوں کا نقشہ کھینچتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟
کر شدی گوشم از بانگے آہ آہ از خساں و نارا و حسرتا۔ دوسری طرف حضور بدبختوں کی آہ آہ کی آواز سے، ان کے واہ حسرتا کے نعروں سے، حضور میرے تو کان بہرے ہو گئے ہیں۔ این اشارت ہا گویم از نغول لیک می ترسم از آزار رسول۔ کہنے لگے حضور یہ گہری باتوں کے اشارے ہیں، لیکن میں حضور آپ کے رنجیدہ خاطر ہونے سے ڈرتا ہوں۔ ہم چنی می گفت سرمست و خراب داد پیغمبر گرے بانش بتا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ حضرت زید اس مستی اور بے ہوشی میں یوں کہتے ہی چلے جا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گریبان کو جھٹکا دیا۔ گفت دم درکش کہ اسپت گرم شد عکس حق کے لا یستحجی زد شرم شد۔ سرکار نے فرمایا کہ خاموش ہو جا، تیرا گھوڑا تیز ہو گیا ہے اور تجھ پر اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہے کہ آیت کا عکس پڑ گیا ہے، اس لیے تیری جھجک جاتی رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا آئینہ تو جست بیروں از غلاف آئینہ و میزاں کجا گوید خلاف۔ سرکار نے فرمایا کہ تیرا آئینہ غلاف سے باہر آ گیا ہے، اور آئینہ اور ترازو غلط تو نہیں بتاتے۔ آئینہ و میزاں کجا بندد نفس بہرے آزارو حیائے ہچکس۔ سرکار نے مزید فرمایا کہ آئینہ اور ترازو چپ نہیں ہوتے، بے شک انہیں دیکھ کے کسی کو تکلیف ہو یا حیا ہے، یعنی سچ بولتے ہیں۔ آپ بھی ترازو کی طرح سچ بول رہے ہو۔ آئینہ و میزاں محق ہائے سنی گر 200 سالش تو خدمت ہا کنی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آئینہ اور ترازو روشن کسوٹیاں ہیں، بے شک تو 200 سال بھی ان کی خدمت کرتا رہنا، وہ حقیقت ہی دکھاتے ہیں۔ بقول مولانا بحر العلوم حضرت زید کی شان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اور کلام بھی ہیں، لیکن میں انہی پر ہی اختصار کرتا ہوں۔ آئیے ان کلاموں میں چھپے اسباق کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا سبق تو وہی ہے جو مولانا نے مثنوی شریف میں بار بار دیا ہے، اور وہ بخاری کی پہلی جلد میں حدیث شریف کی صورت میں بھی موجود ہے۔ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، یعنی مومن کی فراست سے ڈرنا کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید سے پوچھا کہ رات کا حال سناؤ بھائی، تو وہ کہنا شروع ہو گئے کہ میں سب مردوں اور عورتوں کو صاف صاف دیکھتا ہوں جیسے وہ قیامت کے روز نظر آئیں گے۔ کہتے چلے گئے کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں حشر کا راز کہہ دوں، مجھے لوگوں کے کٹے ہوئے ہاتھ نظر آ رہے ہیں اور سرخ اور زرد رنگ والے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، میں بدبختوں کے لباس بتا سکتا ہوں، میں انبیاء اولیاء کے بجتے ہوئے نکارے بتا سکتا ہوں، دوزخ جنتیں اور برزخ کا حال بیان کر سکتا ہوں، حوض کوثر کو جنتیوں کے چہرے پہ پانی پھینکتا دیکھ سکتا ہوں، اور اس کے ارد گرد پیاسے بھاگنے والے لوگوں کا حال بتا سکتا ہوں، ان کی آہوں نے تو میرے کان بہرے کر دیے۔ ان اشعار میں خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس کرو بھائی۔ آپ کے اس بس کرو کہنے کے باوجود بھی حضرت زید کہتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمانا پڑا کہ زید تم پر واللہ لا یستحجی کا عکس پڑ گیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ زید تیرا آئینہ غلاف سے باہر آ گیا ہے، اور آئینہ اور میزان حق ہی دکھاتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ ان اشعار میں ہم دنیا داروں کے لیے ایک بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے کہ اللہ والوں پر ایک حالت طاری ہو جاتی ہے جسے عرف عام میں صوفیہ حالت سکر کہتے ہیں، اور اس حالت میں ان کے منہ سے ایسے کلام نکلتے ہیں جو عوام الناس کے فہموں سے بالاتر ہوتے ہیں۔ ان کے کلاموں کو ہمیں ایسے ہی لینا چاہیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کے کلام کو لیا۔ اپنی ناقص عقل اور کج فہمی سے ان پر کفر و شرک کے الزام نہیں لگانے چاہیے۔ ہماری اس غیبت اور الزام تراشی سے ایسے اولیاء اپنے مقامات سے تو بالکل نہیں گرتے، البتہ ہم ان کی غیبت اور الزام تراشی سے جہنم کے مستحق ضرور ہو جاتے ہیں، کیوں کہ غیبت اور الزام دونوں کی سزا جہنم ہے۔ بقول مولانا حضرت زید کو چپ کرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر کار حضرت زید کے دامن کو ایک جھٹکا دیتے ہیں۔ آپ کو فرمانا پڑا کہ تیرا آئینہ غلاف سے باہر آ گیا ہے، اس کو چھپا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو اس سلسلے میں کیا فرمایا، یہ ہم جانیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، ساتھ رہنے کا شکریہ۔ آگے مولانا حضرت زید کو ان رازوں کے اظہار سے روکتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں،
لیک درکش در بغل آئینہ را کہ از تجلی کرد سینہ سینہ را۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ زید اگرچہ اللہ کی تجلیات نے تیرے سینے کو تورے سینہ بنا دیا ہوا ہے، لیکن اس آئینے کو خاموشی کی بغل میں چھپا لو۔ کیوں؟ کہ اظہار خلاف حکمت ہے۔ اس پر حضرت زید نے عرض کیا، گفت آخر ہیچ گنجت در بغل آفتاب حق و خورشید ازل۔ یعنی کیا کہتے ہیں کہ حضور بھلا آفتاب حقیقت اور خورشید ازل بغل میں چھپ سکتے ہیں؟ ہم بغل را و ہم دغل را بردرد، نئے جنو ماند بپیشش نئے خرد۔ حضور آفتاب حقیقت تو بغل اور بناوٹ دونوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، نہ جنون باقی رہتا ہے نہ خرد باقی رہتی ہے۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید کو مزید سمجھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، گفت یک اسبا چبر چشمے نہیں بینی از خورشید عالم را تہی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اگر تم ایک انگلی اپنی آنکھ پر رکھ لو نا تو تمام عالم کو خورشید سے خالی پاؤ گے۔ مزید فرمایا، یک سرے انگشت پردہ ماہ شد و این نشان ساتری شاہ شد۔ فرمایا تیری انگلی کا ایک سرا چاند کا پردہ بن گیا، اور فرمایا اپنے نور انشراح کو بھی چھپانے کا یہی طریقہ ہے۔ اس سے کیا مراد تھی؟ کہ اپنے قلب میں عزم کیا جائے کہ زبان بند رکھنی ہے۔ بقول مولانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید کو کچھ مثالیں دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، تاب پوشانت جہاں را نکتہ مہر گردد منحصف از سکتا۔ کیا فرماتے ہیں کہ بھائی اگر ایک انگلی آنکھ پر رکھیں تو آنکھ کے ایک نقطے کو چھپانے سے جہان چھپ جاتا ہے، اسی طرح بادل کے ٹکڑے سے سورج چھپ جاتا ہے۔ اس شعر میں سرکار نے بندے کے اختیار کی دو مثالیں دے دیں۔ سرکار حضرت زید کو مزید نصیحت فرماتے ہیں، لب بند وغور دریائے نگر بحر را حق کرد محکوم بشر۔ فرمایا زید ہونٹ بند رکھ اور اس دریا کی گہرائی دیکھتا جا، بس اس سمندر کو اللہ نے بشر کا مطیع رکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی اختیار کی تیسری مثال دیتے ہیں، ہم چوں چشمہ زنجبیل و سلسبیل ہست در حکم بہشتی جلیل۔ سرکار نے فرمایا بھئی جیسے زنجبیل اور سلسبیل کے چشمے بزرگوار بہشتی کے حکم کے تابع ہیں، تو بھی نور انشراح کے سمندر کو ٹھاٹھے نہ مارنے دے۔ چوتھی مثال دیتے ہوئے مزید فرمایا، چار جوئے جنت اندر حکم ماست این ازور ما از فرمان خداست۔ فرمایا دیکھو بھئی چار جنتی نہریں یعنی پانی کی، دودھ کی، شراب کی اور شہد کی، یہ ہمارے زیر حکم ہوں گی اور یہ ہمارا زور نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تابع کریں گے۔ سرکار انسانی اختیار کی پانچویں مثال دیتے ہیں، ہر کجا ہاہیم دارے مشرواں ہم چوں سحر اندر مراد ساحراں۔ فرمایا ان چار نہروں کو ہم جہاں چاہیں گے جاری کر لیں گے، یہ ہمارے ایسے ہی تابع ہوں گی جیسے جادوگر کے تابع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی اختیار کی چھٹی مثال دیتے ہیں، ہم چواں دو چشمہ چشم رواں ہست در حکم دل و فرمانے جاں۔ فرمایا جیسے ان دو آنکھوں کی بصارت کے چشمے ہیں، یہ ہمارے دل اور جان کے حکم کے تابع ہیں، جدھر ہمارا دل چاہتا ہے ادھر آنکھیں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ گر بہاہد رفت سوئے زہر مار ور بہاہد رفت سوئے اعتبار۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر دل چاہے تو یہ گناہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، اور اگر دل چاہے تو یہ عبرت انگیز واقعات کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ آنکھوں کی بات ہو رہی ہے۔ سرکار نے انسانی اختیار کی ساتویں مثال دی، گر بہاہد سوئے محسوسات شد ور بہاہد سوئے ملبوسات شد۔ فرمایا اگر دل چاہے تو نظریں محسوسات کی طرف چلی جاتی ہیں، اور اگر دل چاہے تو یہ غیر محسوسات یعنی معقولات کی طرف چلی جاتی ہیں۔ آپ نے انسانی اختیار کی آٹھویں مثال دی، گر بہاہد سوئے کلیات راند ور بہاہد حب سے جزویات ماند۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر دل چاہے تو نظریں کلیات کی طرف چلی جائیں گی، اور اگر دل چاہے تو جزیات میں گری رہیں گی۔ اس طرح بقول مولانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مثالوں سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں، ہم چنی ہر پنج حس چون آئزہ بر مراد امر دل شد جائزہ۔ سرکار نے فرمایا بھئی اسی طرح پانچوں حواس ٹوٹی کی طرح دل کی مراد کے مطابق چلنے والے بن گئے ہیں۔ ہر طرف کے دل اشارت کر دشاں میر ود ہر پنج حس دامن کشاں۔ فرمایا جس طرف دل ان کو اشارہ کرتا ہے نا، پانچوں حواس اس کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں۔ سرکار حضرت زید کو مزید سمجھاتے ہیں، دست و پا در امر دل اندر بلا
ہم چوں اندر دست موسیٰ آسا، کیا فرمایا سرکار نے کہ ہاتھ اور پاؤں دل کے حکم میں ایسے ہیں جیسے لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ مزید فرمایا سرکار نے دل بہاہد پا درآید زو برقص یا گریزد سوئے افزونی زنقص، کیا فرمایا کہ بھائی اگر دل چاہے تو پاؤں اس کی وجہ سے رقص میں آ جاتے ہیں یا نقصان سے نفع کی طرف بھاگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید مثال دیتے ہیں دل بہاہد دست آیت در حساب با اصابہ تا نویسدو کتاب، فرمایا دل چاہے تو ہاتھ کام میں لگ جائے اور انگلیاں کتاب لکھ دیں۔ گر بہاہد بر ادو مارے شود ور بہاہد بر ولی یار بود، فرمایا تمہارا دل چاہے تو دشمن کے لیے سانپ بن جاتے ہو اور تمہارا دل چاہے تو کسی ولی سے دوستی لگا لیتے ہو۔ بقول مولانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید سے مزید فرمایا دل مگر مہر سلیمہ یافتاست کہ او مہارے پنج حص بر تافتاست، سرکار نے فرمایا کہ بھئی ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ دل کو مہر سلیمانی ملی ہوئی ہے، اس لیے کہ پانچوں حواس کی مہاریں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ بقول مولانا یہاں تک انسانی اختیار کی جتنی مثالیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو دی ہیں، ان میں سرکار نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے، اس لیے اسے اپنے اسرار کے سمندر کو قابو میں رکھنا چاہیے، کیونکہ جب یہ اسرار ظاہر ہوتے ہیں تو ہر کچا پکا شخص اسے اپنے حساب سے سمجھتا ہے اور اس پر نہ صرف فیصلے کرتا ہے بلکہ زبان درازی بھی کرتا ہے۔ مولانا انسانی حواس پر بندے کے اختیار کو ثابت کرنے کے بعد ہمیں ایک اور راستہ دکھاتے ہیں جو ہر صاحب ایمان کی اصل منزل ہے۔ مولانا لکھتے ہیں چوں سلیمانی دلاور مہتری بر پریو دیو زاننگ اشتری، فرماتے ہیں کہ اے انسان تو دوسرا سلیمان ہے، پری اور دیو پر حکومت کر، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے ابلیس پر اپنی روحانی حکومت قائم کر۔ آگے کیا لکھتے ہیں گردری ملکت بری باشی زریو حاتم از دستے تو نہ ستاند صدیو، فرماتے ہیں اے سلیمان اگر تو اپنی سلطنت میں شیطانی فریب سے بچا رہے گا نا تو صدیو تجھ سے انگوٹھی نہیں چھین سکتا۔ صدیو کہتے ہیں جی وہ جن ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی چرائی تھی اور تخت پر بھی قابض ہو گیا تھا۔ بعد ازاں عالم بگیرد اس میں تو دو جہاں محکوم تو چوں جس میں تو، مولانا فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے ابلیس کے فریب سے بچ گئے نا، فرماتے ہیں اس کے بعد دنیا میں تیرا نام بھی رہے گا اور تیرے جسم کی طرح دونوں جہان تیرے محکوم بھی رہیں گے۔ آگے مولانا اس کی دوسری سائیڈ بھی دکھا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ورز دستت دیو حاتم را برد بادشاہی فوت شدہ بختت مرد، فرماتے ہیں دوسری طرف یہ بھی یاد رکھنا اگر تمہارے ہاتھ سے تمہارا ابلیس ہاتھ میں روحانیت لے گیا نا تو بس پھر تیری بادشاہی بھی فوت ہو گئی اور تیرا بخت بھی مر گیا۔ آگے لکھتے ہیں بعد ازاں یا حسرتن شد للعباد برشما مختوم تا یوم التناد، فرماتے ہیں کہ اگر تیرا ابلیس تیری روحانیت کی انگوٹھی لے اڑانا پھر قیامت کو ان لوگوں کے لیے یا حسرت آ کے نعرے رہ جائیں گے، بس جن کے نعرے سن سن کے حضرت زید فرما رہے تھے کہ میرے کان بہرے ہو گئے، اور فرماتے ہیں کہ یہ چیز تمہارے لیے مہر بن جائے گی 100% پکے، پھر جہنم والا معاملہ ہے۔ آگے مولانا دو اور بڑی خاص باتیں بتاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں ور تو دیوے خیشتن را منکری چوں روی آنجا تو روشن بے نگری، فرماتے ہیں اگر تو اپنے دیو کا منکر ہے تو جب حشر میں پہنچے گا نا تو بڑی اچھی طرح دیکھ لے گا اسے، تیرے سارے شک ہی نکل جائیں گے۔ دوسری بات فرماتے ہیں مکر خدرا گر تو انکار آوری از ترازو و آئینہ کہہ جامبری، فرماتے ہیں اگر تو اپنے فریب کھانے کا منکر ہے تو حضرت زید جیسے ترازوؤں اور آئینوں سے کیسے جان بچائے گا۔ ان آخری اشعار میں مولانا نے ہمیں 3 اسباق دیے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان تو دوسرا سلیمان ہے، تو خلیفۃ اللہ کی اولاد ہے، اپنی روحانیت کی انگوٹھی پہن اور اپنے اندر کے ابلیس پر حکومت کر۔ مزید فرماتے ہیں کہ اگر تجھے اپنے ابلیس سے بچنا آتا ہے تو پھر وہ تیری روحانیت کی انگوٹھی نہیں چرا سکتا۔ مولانا ہمیں بڑے لالچ دیتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کچھ کر لیں لیکن پھر بھی یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ مولانا کیا کیا لالچ دیتے ہیں جی، فرماتے ہیں انسان اگر تو نے اپنے ابلیس پہ قابو پا لیا نا تو دنیا میں تیرا نام رہے گا،
اور تیرے جسم کی طرح یہ دنیا بھی تیری محکوم رہے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر ابلیس نے تیرا راستہ کاٹ لیا، بس تیری بادشاہی بھی گئی، تیرا بخت بھی مر گیا، اور پھر یا حسرتا کے نعرے تیرا مقدر ہے۔ بندے کے ساتھ ایک ابلیس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ایک ہمزاد جنوں یعنی شیطانوں میں سے اور ایک ہمزاد فرشتوں میں سے مقرر نہ کیا گیا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے مجھ کو اس جن سے مقابلہ کرنے میں مدد دے رکھی ہے، اس لیے اس کے مکر و فریب اور اس کی گمراہی سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا، بلکہ یہاں تک کہ وہ بھی مجھے آپ نے فرمایا بھلائی کا مشورہ دیتا ہے۔ دوسری خاص بات جو مولانا نے ہمیں بتائی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرا ایمان اس پہ نہیں ہے کہ تیرے ساتھ ایک ابلیس ہے اور وہ تیرا راستہ کاٹتا رہتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے اسے یہاں دیکھا نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، قیامت کو تو اسے بڑی اچھی طرح سے دیکھ لے گا، تیرے سارے شک نکل جائیں گے۔ آخری بات جو مولانا نے ہمیں بتائی وہ بڑی پریشان کن ہے۔ فرماتے ہیں کہ آج تو نہیں مانتا کہ تمہیں ابلیس فریب دے رہا ہے یا تو فریب کھا چکا ہے، بلکہ آج تو کہتا ہے کہ مسلمان ہوں ہی صرف میں، باقی تو سارے کافر اور مشرک ہیں، اور یہ کام تو صرف عام مسلمانوں کے ساتھ نہیں کرتا، یہ کام تو اللہ کے پاک دوستوں سے بھی کرتا ہے، اولیاء کا بھی مشرک کہتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ آج تو ابلیس سے فریب کھانے کا منکر ہے، لیکن کل قیامت کو تو ان حضرت زید جیسے پاک ترازموں اور آئینوں سے کیسے جان بچائے گا؟ وہ مومن ہیں، اللہ کے نور سے دیکھنے والے ہیں، اور دیکھنے والے تو گواہ ہوتے ہیں۔ اگر دنیا والے گواہ نکل آئیں تو بندہ سزا سے نہیں بچ پاتا، اور اگر اللہ کے دوست قیامت کو ہمارے خلاف گواہ کھڑے ہو گئے تو پھر بقول مولانا اللہ کی سزا سے بچنا ناممکن ہے۔ جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔